सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नवाज शरीफ साहब को 26 मार्च 2019 को 6 हफ्तों के लिए ज़मानत पर रिहा किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया था और उन्हें 6 हफ्ते की मोहलत दी गई थी ताकि वो अपना इलाज करवा सके। तशख़ीस तो पहले हो चुकी थी, इलाज के लिए उनको 6 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, जिसमें से 4 हफ्ते तकरीबन आज 25 अप्रैल मुकम्मल हो चुके हैं। 2 हफ्ते का वक्त बाकी है नवाज शरीफ साहब के पास। आज उनके वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की गई है, जिस दरख्वास्त में नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तक ज़मानत दी जाए जब तक वो सेहत याब नहीं हो जाते, और दूसरी इस्तदा ये की गई है कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क से इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। उनकी दरख्वास्त में क्या कहा गया है वो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखा जाए। नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये दरख्वास्त उनके वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A5 के तहत 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए और $25 मिलियन जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। 26 जनवरी 2019 को नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली और तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत को 25 फरवरी को मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को नवाज शरीफ साहब की सज़ा को 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए ज़र ज़मानत पर नवाज शरीफ साहब को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान नवाज शरीफ पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ज़मानत पर रिहाई का हुक्म 6 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद मनसूख तस्वुर किया जाएगा और दरख्वास्त गुजार रजा कराना तौर पर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करेगा। खुद गिरफ्तारी पेश ना करने की सूरत में दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन 6 हफ्तों के दौरान दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात और डॉक्टर्स से अपना इलाज करवा सकेगा। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 26 मार्च के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ज़मानत मिलने के बाद शरीफ मेडिकल सिटी में 6 डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने अद्वियात, टेस्ट्स, एहतियाती तदाबीर और इलाज तजवीज़ किया। 2 अप्रैल को 7वें डॉक्टर को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल कर लिया गया। 9 अप्रैल को मेडिकल बोर्ड ने अपनी हतमी तजावीज़ मुरतब की। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल की बीमारी को 24 घंटे निगहदाश्त की ज़रूरत है। बुलंद फिशार खून और ज़ियाबतीस की वजह से भी मरीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत है। मरीज़ को ज़हनी दबाव की कमी के बारे में भी तजवीज़ किया गया है। नवाज शरीफ अपनी अहलिया के इंतकाल के बाद से इंतहाई नफ्सियाती और जहनी दबाव का शिकार हैं। पहले अडयाला और फिर कोट लखपत जेल में कैद रहने की वजह से जहनी और नफ्सियाती दबाव और जिस्मानी बीमारियों ने मिलकर नवाज शरीफ साहब को इंतहाई बीमार कर दिया है। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के मुताद्दिद तिब्बी मसाइल की वजह से किसी भी किस्म का नफ्सियाती दबाव या जिस्मानी परेशानी का माहौल उनकी बीमारी को तशवीशनाक बना देगा और उनके लिए खतरात बढ़ सकते हैं, जिससे उनकी हरकत कल्ब के अचानक बंद हो जाने के अलावा दीगर पेचीदियां पैदा हो सकती हैं। नवाज शरीफ की बीमारियों की तशखीस और अब तक किए गए इलाज से डॉक्टर्स ने यह नतीजा अखज़ किया है कि मरीज का इलाज और मुकम्मल सेहत याबी जमानत के 6 हफ्तों में मुमकिन नहीं, लिहाजा दरख्वास्त गुजार को किसी भी शर्त के बगैर जमानत पर रिहा किया जाए और अदालत अपने 26 मार्च के फैसले पर नजरसानी करे। मेडिकल बोर्ड अपनी 23 अप्रैल की रिपोर्ट में तजवीज़ करता है कि मरीज के बेहतर मुफाद में यह है कि मरीज की सर्जरी और दीगर इलाज उन्हीं डॉक्टर्स से करवाया जाए जो पहले मरीज का इलाज कर चुके हैं। नवाज शरीफ गुज़श्ता 2 साल में शदीद जहनी, नफ्सियाती और जिस्मानी दबाव और बीमारियों से दोचार हो चुके हैं, लिहाजा अगर उन्हें दोबारा किसी ऐसे माहौल में रखा गया तो उनकी अचानक मौत वाक़ई हो सकती है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार इंतहाई संजीदा और जानलेवा बीमारी में मुब्तला है। मरीज के बारे में यह राय न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अमरीका, बरतानिया और स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स की भी है।
درخواست میں سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹر سیگواٹ، لندن کے ڈاکٹر کرسٹوفر بیکر، لندن کے ایک اور ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس، امریکہ کے ڈاکٹر M.Y. ساندھو، امریکہ کے ڈاکٹر پروفیسر F. شال اور امریکہ ہی کے پروفیسر ڈاکٹر ٹائی برگ کی رائے بھی شامل کی گئی ہے۔ لندن کے ڈاکٹر کرسٹوفر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چونکہ 11 سال سے نواز شریف کا علاج کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے خوشی ہوگی کہ میں ان کا علاج لندن میں کروں۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ درخواست گزار کے علاج کے لیے صرف ایک ہی قابل عمل حل موجود ہے، اور وہ یہ کہ درخواست گزار کا علاج انہی ڈاکٹرز سے کروایا جائے جو ان کا علاج ایک عرصے سے برطانیہ میں کرتے رہے ہیں، اور عدالت نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی پابندی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اب درخواست سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ جب اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ کیس عدالت میں کتنے دن چلے گا، اور اس کے بعد عدالت عالیہ اس پر کیا فیصلہ دے گی۔ میرے ساتھ جو آنریبل مہمان موجود ہے، آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ مائزہ حمید صاحبہ آنریبل سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ہمیں جوائن کر رہی ہیں ویڈیو لنک پہ، آپ کا بہت شکریہ۔ روبینہ قائم خانی صاحبہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور حکومت سندھ کی وزیر رہ چکی ہے، روبینہ صاحبہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ صداقت عباسی صاحب آنریبل ممبر پاکستان تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ اسلام آباد سے، آپ کا بھی بہت شکریہ عباسی صاحب۔ روبینہ صاحبہ آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ میاں صاحب بیمار تو ہیں، بیماری کی نوعیت کتنی سنجیدہ ہے یا کس حد تک نہیں ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کر سکتے ہیں، وہ کوئی سیاستدان ہم یا شاید عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ عدالت بھی ڈاکٹرز کی تجویز یا ڈاکٹرز کے ریکمنڈیشن کے اوپر کو فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو یہ جو درخواست دی گئی ہے میاں صاحب کی کہ ان کو باہر بھیجا جائے علاج کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ باہر ہی جانا چاہیے؟ کیونکہ سندھ حکومت تو پہلے کہہ چکی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے جو NIV-CD بنایا ہے ہم وہاں پہ میاں صاحب کا علاج کرتے ہیں۔ جی بالکل امیر عباس صاحب، میں تو بلکہ ایز پاکستانی جو ہے وہ ہونے کے ناطے اور میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ علاج کروائیں، اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ شادیاں کریں، اپنے ہی ملک کے عورتوں سے جو ہے وہ اگر شادی کرتے ہیں تو انہی سے ان کے بچے بھی ہونے چاہیے۔ اور ایک حب الوطنی کا تو یہی ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جو عوام اور خاص طور پر ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو ہونے کے ناطے تو ہمیں ایک رول ماڈل ہونے کے ناطے اپنے ہی ملک میں ہر کام کرنا چاہیے، اور خواہ وہ بیماری ہو یا شادیاں ہوں یا بچے ہوں۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ اپنے ہاں اگر اس نوعیت کی بیماری ہو کہ اس کا علاج ممکن نہیں اپنے ملک میں، اپنے ملک کے ہاسپٹل میں، تو وہ پھر آپ اس میں کسی بھی مریض کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ باہر جا کے علاج کرائے۔ لیکن فرسٹ پریورٹی تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے خاص طور پر پاکستان کے ہاسپٹلس پہ ریلائی کرنا چاہیے اور وہاں پہ علاج ہونا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے ہاسپٹلس بنانے چاہیے کہ جہاں غریب عوام کا اگر علاج ہو رہا ہے تو وہاں جو ہے خواہ وہ کسی بھی کلاس کے لوگ ہوں، ان کا جو ہے خواہ وہ پولیٹیکل لوگ ہوں یا کوئی لیڈ کلاس کے لوگ ہوں، تو وہاں پر جو ہے ان کا بھی علاج ممکن ہونا چاہیے۔ تو میں تو میری تو اپنی پرسنل رائے یہ ہے، باقی عدالتوں کا فیصلہ ہے، جو بھی وہ کریں۔ اگر نواز شریف صاحب کو اگر وہ باہر علاج کرانے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ وہ پھر عدالتی فیصلہ ہوگا۔ ادروائز میری اپنی خواہش تو یہی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ علاج بھی کرائیں اور شادیاں بھی کریں، اور جو ہے وہ بچے بھی وہیں انہی جو ہے وہ خواتین سے پیدا کریں، نہ کہ باہر جا کے جو ہے ان کے آپ نے جو ہے وہ بہت زبردست فورن نیشنل کے جو ہے وہ بہت زبردست آپ نے سیاستدان ایک بڑے سے عمران خان صاحب ایک بڑی جی بالکل ایک بڑی منجی ہوئی سیاستدان کی طرح آپ نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی نشانہ بنا لیا اور تحریک انصاف کو بھی نشانہ بنا لیا۔ یہ ہوتی ہے نا منجی ہوئی سیاستدان۔ میں آپ کے پاس آؤں گا ذرا مائزہ صاحبہ، اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ علاج یہاں ہو نہیں سکتا، یعنی جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں یا جو باہر کے ڈاکٹرز جن کے میں نے نام بتائے امریکہ، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ علاج پاکستان میں ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ بہتر یہ ہے
کہ میاں صاحب کا علاج وہیں سے کروایا جائے جہاں سے علاج میاں صاحب پہلے 11 سال تک کرواتے رہے لندن سے. تو اگر یہاں ہو سکتا ہے, کیا یہ آپشن دیکھ سکتی ہے مسلم لیگ نون کہ اگر یہاں سے ہو سکتا ہے تو یہیں سے کروایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر, بات یہ ہے کہ پہلے بھی جو استدعا کی گئی تھی اسلام میں اور پھر سپریم کورٹ میں, وہ یہی کی گئی تھی کہ پروفیسرز جو ہیں, وہ ڈاکٹرز جو ہیں, انہوں نے پہلے تو پنجاب حکومت مذاق کرتی رہی. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ فارمر پرائم منسٹر جو ہیں 3 دفعہ ان کی صحت کے ساتھ مذاق کرتی رہی ہے. تو ججز کی بھی کامنٹس تھی. اب جو ہے جو ایگزیکٹ ریالٹی جب ان کو پتہ چلی اور جب رپورٹ دکھائی گئی سپریم کورٹ میں, تو ان کی بھی یہی آبویسلی ڈیسیژن تھی کہ جو مریض ہے اس کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے اور ریسٹ کی ضرورت ہے, اور مینٹلی بھی جو ہیں وہ ڈسٹربڈ ہیں. تو اس لیے ان کو بہتر یہی ہوگا کہ ان کو جو ہے بیل پہ 6 ہفتے کا انہوں نے جو بیل دی تھی. اب جو ہے جو استدعا کی گئی ہے اس میں آبویسلی ریکمنڈیشن تو یہی ہے, اور جو سیریسنیس ہے جو ان کو کارڈیالوجی, نیفرولوجی اور دیگر ڈاکٹروں نے دیکھا ہے, تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سیریس نوعیت کی ان کو وہ سیریسلی بیمار ہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے ریکمینڈڈ, اور یہ سجیشن اچھی ہے کہ اگر وہ باہر جا کے اپنا علاج کرا سکیں اگر ان کو اجازت دی جائے. باقی تو معاملہ کورٹ میں ہے, کورٹ دوبارہ اس کو دیکھ لے. پہلے بھی کورٹ نے مہربانی فرمائی ہے, اس دفعہ بھی انشاءاللہ آئی ہوپ وہ اس مہربانی فرمائیں گے, کیونکہ یہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, ان کی صحت کا معاملہ ہے. اور یہ کوئی یہ سیریس معاملہ ہے, یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں جس کو پہلے ایک مذاق بنایا گیا تھا. اور پہلے بھی جو ہے جب کلثوم نواز کا ایشو تھا تو اس وقت بھی جو ہے اس کو مذاق بنا کے جو ہے ان کی بیماری کو جو ہے اس کو سیاست کی نظر کر دیا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. ایک پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر جو ہے جو اپنے آپ کو نیب کے حوالے کرنے آیا لندن سے, اس کو جو ہے اگر علاج کے لیے بھیج بھی دیا جائے تو وہ واپس آ جائے گا. اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. لیکن یہ سوال تو لوگ اٹھائیں گے کہ 10 سال حکومت رہی پنجاب کے اندر, اور میاں صاحب اس میں سے 5 سال خود پرائم منسٹر تھے, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. تو اس سے پہلے جو 90s میں 2 دفعہ حکومت ملی, اگر اس کا ذکر نہ بھی کریں تو 10 سال تو بہت عرصہ ہوتا ہے مائزہ. اس میں تو آپ ایک بہت بڑا میڈیکل سٹی بنا سکتے ہیں. ایک ہاسپٹل تو ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں کم از کم اور کچھ نہیں تو ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کا علاج تو ہو سکے, اگر عام آدمی کا نہیں ہو سکتا. امیر, جو ہاسپٹلز میاں محمد شہباز شریف کی ٹینیور میں بنے اور جو موبائل یونٹس بنے یا جو کڈنی سینٹرز بنے اور جو ہارٹ کے پنڈی میں انسٹیٹیوٹ بنا, یہ سب کچھ جو ہے یہ پی ایم ایل این کی حکومت میں ہی بنا. اور اس میں جو ہے ایلیٹ کیا عام سے عام بندہ بھی علاج کرا سکتا ہے. آج تو وہ حال ہو گیا ہے کہ 300% جو ہے دوائیاں مہنگی کر دی گئی, اور وہ بھی جو ہے اس پہ بہت بڑی کرپشن کا جو ہے الزام بھی لگنا چاہیے, اور اس کو نیب کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن بات یہ نہیں ہے, ایشو یہ نہیں ہے. اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر ہیں جن کا علاج ایک ڈاکٹر بڑی دیر سے کرتا آ رہا ہے, اس کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے, وہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ علاج ادھر سے ہی ہو, میرے سے ہی ہو. تو آئی تھنک کہ یہ چیز جو ہے اس پہ نظر ثانی جو ہے آبویسلی عدالت کرے گی, اور عدالت ایک اچھی ڈیسیژن لے گی. انشاءاللہ ہمیں اچھی ڈیسیژن کی توقع ہے. ایشو ہاسپٹلز کا نہیں ہے, ایشو جو ہے یہاں کی جو فیسلٹیز ہے اس کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میڈیکل ہسٹری اور سینسٹیوٹی ہے پیشنٹ کی, اس کی وجہ سے جو ہے اگر ڈاکٹر کی سجیشن یہی ہے کہ ایک جو ڈاکٹر ان کا پہلے علاج کرا تھا وہی کرے, تو آئی تھنک اس میں کوئی ایلیٹ کی کوئی بات نہیں ہے یا کوئی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کو یہ سمجھا جائے کہ بہت ایلیٹ قسم کی جو ہے علاج کرانے جا رہے ہیں. پیشنٹ کا ویسے بھی یہ پیشنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اگر کسی ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس سے علاج نہ کروائے. اس کو کوئی حکومت یا عدالت زبردستی یہ کہہ نہیں سکتی کہ آپ اسی سے علاج کروائیں. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کا پریروگیٹو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا باقی بھی جماعتوں کے کچھ سیاستدان, کیا ضروری ہے کہ جو پہلی بار آپ علاج کرواتے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ باہر علاج کروایا, پھر باہر سے ہی علاج کرواتا رہا, اور پھر 10 سال کے بعد کہا کہ جی چونکہ میری تو میڈیکل ہسٹری ہی باہر سے چل رہی ہے, میں تو 10 یا 15 سال سے علاج ہی باہر سے کروا رہا ہوں یا کروا رہی ہوں, لہٰذا مجھے باہر جانے دیا جائے.
تو پاکستان سے ہی وہ پہلی دفعہ علاج کیوں نہیں ہوتا؟ پھر 10-10 سال تک پاکستان میں ہی جو ہمارے جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان سے کیوں نہیں استفادہ کیا جاتا؟ امیر پاکستان میں بھی علاج میاں محمد نواز شریف صاحب کراتے رہے ہیں, ابھی بھی علاج پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. لیکن جو میں نے آپ کو دوبارہ کہا ہے کہ جو سیریس نوعیت کا کی کنڈیشن ہے اس میں سجیسٹ یہ کیا گیا ہے, باقی جو ہے وہ پروگیٹو کورٹس کا ہے کہ وہ اجازت دیں یا نہ دیں, لیکن سجیسٹ یہ کیا گیا ہے کہ مریض کو باہر جانے دیا جائے اور وہاں پہ جو ان کا پرانا معالج ہے اس سے ان کا علاج کرا جائے. یہ صرف سادی سی بات ہے, اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جانا نہیں چاہتا یا کوئی یہاں علاج نہیں کرانا چاہتا. یہ ایک سادی سی بات ہے. جس طرح ام کلثوم نواز صاحبہ کا آپ دیکھیں نا, ایک کینسر کی پیشنٹ تھی, وہ ان کا علاج جو ہے وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کیمو تھراپی ہو رہی تھی ایک جگہ پہ, اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جا رہا ہے اور ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح کے رومرز جو ہیں کسی کی صحت کے اوپر سیاست کرنا میرا خیال ہے یہ بہت گھٹیا چیز ہے. یہ صحیح نہیں لگتا, یہ تو بہت گھٹیا چیز ہے اگر سیاست کی جائے بیماری کے اوپر. آپ تو لیکن ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, بالکل آپ تو رعایت کر رہی ہیں. بہت گھٹیا چیز ہے اگر سیاست کی جائے اور باقی کوئی بیمار ہو. صداقت واضح صاحب, فیصلہ تو ظاہری بات ہے عدالت نے کرنا ہے. اچھا ذرا دوبارہ کنیکٹ کریں. روبینہ صاحبہ, فیصلہ تو ظاہری بات ہے عدالت نے کرنا ہے اور عدالت جو ہے وہ اوپینین لے سکتی ہے ڈاکٹر سے بھی, لیکن ممکن ہے کہ عدالت جو ہے وہ حکومت سے اٹارنی جنرل کے تھرو یا پنجاب حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل کے تھرو بھی اوپینین لے کے کیا حکومت جو ہے وہ میاں صاحب کو یہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ حکومت تو شاید یہی کہے گی کہ ہاں جی پاکستان میں علاج موجود ہے اور پاکستان میں ہم علاج ہر طرح سے میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. تو بالکل میں یہ کہوں گی کہ جو خاص طور پر وہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تو یہاں پہ علاج ممکن ہے میاں نواز شریف صاحب کا تو وہ بالکل یہاں پہ ہی ہونا چاہیے, اور اگر تو نہیں تو پھر وہ عدالتی فیصلہ ہوگا کہ وہ کتنی رعایت دیتے ہیں, آیا ان کو جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں. یہ تو میں یہی کہوں گی کہ اس میں یہ قبل از وقت ہی کہنا ہے کہ وہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں. لیکن جس طرح سے میں نے کہا امیر عباس صاحب کہ میری اپنی پرسنل ایک وہ خواہش ہے کہ ہم پولیٹیشنز ہوں, کیونکہ ہم پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں, اور میں تو یہی چاہوں گی کہ جہاں پہ اس عوام کا, غریب عوام کا یا جو بھی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا علاج ہوتا ہے انہی ہاسپٹلس میں جو ہے وہ پہلے ہمیں اپنا علاج کرانا چاہیے, دین پھر وہ تاکہ وہ ان ہاسپٹلس پہ دوسرے لوگ بھی ریلائی کریں. تو اور اگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعی افسوس کی بات ہے کہ جب انڈیا جیسا ملک اور وہ دوسرے اگر آپ کنٹریز میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی اگر آپ یورپین بھی دیکھیں, امریکنز بھی دیکھیں, بہت سارے ڈاکٹرز وہ پاکستان سے اور انڈیا سے اور یہ ہمارے جو ہے وہ ایشیا کے ہی ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ بڑی بڑی جو ہے وہ سیلریز اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ان کی کوئی قدر نہیں ہے. تو ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کر کے وہ جو ہے وہ ہاسپٹلس کا ایک وہ اچھی صحت جو ہے ہم اپنے آپ کو بھی دیں اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ پرووائڈ کریں کہ ان کے لیے بھی وہ فیسلٹیز ہوں. تو یہ ایک میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کا نام بھی ہوگا اس میں, اور جو پولیٹیشنز خاص طور پر رول کرتے ہیں جیسے کوئی بھی جماعت ہو, میں یہ کہوں گی کہ ہماری بھی جماعت ہے تو اس کو جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. بیسکس چیزیں ہیں, جب آپ کا غریب آدمی نہیں ہاسپٹل میں علاج کرا سکتا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ بھی نہیں کرا سکتے, تو وہ پھر آپ دوسرے ملکوں میں جاتے تو پہلے تو خود آپ اس کو ٹرینڈ سیٹ کریں, اور جو ہے وہ ہاسپٹلس کی خاص طور پہ ایجوکیشن ہے, یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو بیسک نیڈز کو جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے بھی پرووائڈ کرنا چاہیے اور اپنا بھی خود کا بھی جو دل کے اسپتال ہیں, جو امراض قلب کے اسپتال ہیں, کم از کم 3 بڑے اسپتال پنجاب کے اندر ہے, کم از کم سرکاری 3 بڑے اسپتال. اس کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ لاہور کے اندر, اسلام آباد میں بھی بڑے ہاسپٹل ہیں, لاہور کے اندر کم از کم 4 سے 5 بڑے ہاسپٹل ہیں جو بہت ہی شاندار ہاسپٹل ہیں, میں نام نہیں لے رہا. اسی طرح کراچی کے اندر بھی بڑے ہسپتال ہیں, سرکاری بھی اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی. اب اس درخواست کے اندر کسی اسپتال کے اوپر یا ہاسپٹلز کے اندر جو فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ ڈسٹرسٹ شو نہیں کیا گیا. صرف یہ درخواست کی گئی کہ چونکہ ڈاکٹر باہر ہے ہمارا جو پہلے علاج کرتا رہا ہے تو ہمیں اس ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے. اب اگر حکومت یہ کہہ دے یا عدالت یہ کہہ دے
کہ جی آپ کے ڈاکٹر کو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو ویزا دے, آپ اپنے ڈاکٹر کو یہاں بلائیں اور پاکستان کے سرکاری یا پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروا لیں, فیسیلٹی یہاں کی یوز کریں. ڈاکٹر ایک چھوڑ کے 20 ڈاکٹر جو ہیں وہ حکومت ویزا دیتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, آپ منگوا لیں. امیر, آپ نے ابھی اٹارنی جنرل کی بات کی, اب یہ جو دس میٹر از ان کورٹ, تو یہ ایک سب جوڈس میٹر بن رہا ہے اب, تو کورٹ کی ڈیسیژن آبویسلی میٹر کرتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پچھلی دفعہ ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں بیل گرانٹ کی گئی تھی پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر کو, میاں محمد نواز شریف کو, اس میں یہ عدالت نے وہاں حکومت پنجاب سے پوچھا تھا, یہ ان کے ایگزیکٹ کامنٹس تھے کہ آپ ان کو ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل سے تیسرے ہاسپٹل میں چکر دلوا رہے ہیں, آپ ان کا علاج کیوں نہیں کرتے, کیوں ان کی صحت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے ان کے جو پنجاب حکومت کے نمائندے تھے ان کا کوئی ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھ لیں کہ پنجاب حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ سیریسلی ایک فارمر پرائم منسٹر کا علاج کرے گی, وہ بات تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں جی کہ وہ جن ڈاکٹرز کے ساتھ وہ پہلے سے منسلک ہیں اور جو ان کا علاج کر رہے ہیں میاں صاحب کا, وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, وہ ویزے کے اوپر نہیں آنا چاہتے. اس کو ایک مذاق بنایا جائے یا اس کو کہا جائے کہ جی وہ ویزا ہم دے دیں گے تو وہ یہاں آ جائیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. پہلے جب وہ ایز پرائم منسٹر بھی وہ اپنا علاج کرانے وہ باہر ہی جاتے تھے. تو ابھی بھی اگر وہ چلے جائیں گے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایشو کیا ہے, مسٹرسٹ کیا ہے. اگر ایک پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے, جو ملک میں واپس آیا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, جو ملک میں 180 پیشیاں, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, امیر ختم کر لیں, آپ ہی سے شروع کروں گا, واپسی پہ آپ ہی سے شروع کروں گا, ایک بریک سے واپسی پہ آپ ہی سے شروع کر رہا ہوں, آپ ہی سے شروع کر رہا ہوں, ایک بریک میں آپ سے شروع کر واپسی پہ. آپ نے کہا کہ وہ آخر مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ کیا ہے, حکومت تو کیا ہو سکتا ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ ذرا بریک سے واپسی پہ آپ ہی سے بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. میاں صاحب کی درخواست ضمانت پر ایک سوال کر کے مائزہ حمید صاحبہ سے, پھر جو بلاول صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا اور اس کے اوپر جو اس وقت سیاسی جنگ چل رہی ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. مائزہ, آپ نے کہا کہ ڈسٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے حکومت کا. ڈسٹرسٹ تو بڑا واضح ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ملک سے گئے, واپس نہیں آئے, حسن اور حسین ملک سے گئے, واپس نہیں آئے, سلیمان شہباز ملک سے گئے, واپس نہیں آئے, شہباز شریف صاحب کے داماد علی عمران ملک سے گئے, واپس نہیں آئے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے اویس مظفر ٹپی ملک سے گئے, واپس نہیں آئے, بہت سارے لوگ اور بھی ہیں. تو ڈسٹرسٹ کی تو مثال موجود ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں ان میں سے بیشتر واپس نہیں آتے. امیر, ہم تو فی الحال جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک پرائم منسٹر کی جو 3 دفعہ منتخب ہوا اور چیف منسٹر بھی رہا پہلے, اور وہ ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کیا. اور جب ان کی جو بیوی بیمار تھی اور وہ کرٹیکل حالت میں تھی, نیئر ڈیتھ بیڈ تھی, وہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو نیب کے حوالے کیا. پھر ایک اور ایگزامپل بھی ہمارے پاس ہے مریم نواز صاحبہ کی. مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ تھیں, وہ بھی آئیں اور وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو نیب کے حوالے کیا ایئرپورٹ پہ. تو یہ اگر آپ دوسری ایگزامپل سامنے رکھتے ہیں تو ایسی ایگزامپلس بھی سامنے رکھیں جہاں پہ جو الزام ہیں شاید وہ نہ بھی پروو ہوں, ان کے باوجود جو ہے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ آئے اور اس نے کٹھن حالات میں وہ یہ بھی کر سکتے تھے چوائس کہ وہ وہاں رہتے, اور چاہے جو مرضی پاکستان میں کہتے رہتے لوگ, لیکن وہ وہاں رہتے اور نیب کو اپنے آپ کو حوالے نہ کرتے, لیکن وہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو نیب کے حوالے کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی اور ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کی اور بڑی اچھی اگزامپل ہے. اور اس بات پہ لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے سیاستدان بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کر سکتے ہیں, اور وہ جو ہیں اگر علاج کے لیے جا رہے تو وہ ایک دفعہ آئیں تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. ہاں, لیکن ایک بات ضرور مد نظر رکھیں کہ یہی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے اگر گورنمنٹ بینچز میں بھی دیکھا جائے اور اگر وہ بھی ایگزامپل سیٹ کریں تو ہم لوگ اس کو بھی خوش آمدید کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے
وہ اس کو سلپ آف ٹنگ تھا یا وہ ارادی طور پہ عمران خان صاحب نے کہا لیکن نہیں کہنا چاہیے تھا. بلاول صاحب کو بلاول صاحبہ کہا انہوں نے کل. میں چاہوں گا ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے لاء منسٹر بھی تھے اور آرمی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بلاول صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. یعنی یہ کوئی آج ایک پارٹی نہیں کر رہی, یہ ساری پارٹیاں یہ سب کچھ کرتی رہی ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے کو برا بھلا اس وقت کہتی ہیں جہاں برا بھلا کہنے کا مفاد ہو, اور جہاں خاموش رہنے میں مفاد ہو تو وہاں خاموش رہا جاتا ہے. آج پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو پسند کرتی ہے کسی خاص مفاد کے لیے, تو آج خاموشی ہے. لیکن یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے. کیا کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے, دکھائیں ذرا. بلاول کو کیا مشورہ دیں, وہ بھی شادی کرنے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلاول کو شاید شیخ رشید کی طرح سے شادی کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے شیخ رشید نے ساری عمر اسی طرح سے گزاری ہے نا, اور ایسے ہی اپنے جعلی اسکینڈلز مشہور کروا کے وہ خود کو مرد ثابت کرتا رہا ہے, جبکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مرد نہیں ہے. تو اگر اس کا طبی ملاحظہ کروایا جائے تو یہ میری بات ثابت بھی ہو سکتی ہے. باقی بہرحال اگر اس نے شادی کرنی ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کی مرضی سے کروں گا, لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید وہ شادی نہیں کرے گا. روبینہ صاحبہ, مجھے دکھانا پڑا, مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ یہ نہیں دکھانا چاہیے, لیکن یہ چونکہ اب سب کچھ موجود ہے, کئی دفعہ پہلے یہ دکھایا جا چکا ہے. لیکن آج یہی مسلم لیگ نون بلاول صاحب کو صرف صاحبہ کہا ہے عمران خان صاحب نے, یہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہی ہے آپ کے حق میں. دیکھیں امیر عباس صاحب, میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, اور وہی اپنی عوام کو وہ میسیج ہوتا ہے ان کا کہ وہ ان کی ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے جو وہ لوگ بولتے ہیں اپنی تقریروں میں یا اپنے عمل سے کوئی کام کرتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ میں نے مطلب پڑھے لکھے جاہل دیکھے, لیکن میں ان سے بہتر جو جاہل ہیں وہ بھی میں نے دیکھے کہ جو بولنے سے پہلے جو ہیں بڑا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو اور خاص طور پر جو ابھی عمران خان صاحب ہے یا جو بھی اس طرح کی غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں ان کو وہ زیب نہیں دیتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی بھی تقریر میں یا اپنے کسی بھی اسٹیٹمنٹ میں جو ہے اس کی لیڈرشپ نے کسی کی اس طرح سے ذاتی تضحیق نہیں کی. مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی یہی کہتی تھی کہ کسی کی پرسنل بات کو جو ہے وہ نہیں اچھالا جائے یا کسی کی ذات کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کی جائے. اور جو ہے وہ جس طرح سے اب باتیں کی جاتی ہیں تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ لٹریٹ جو قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, میں یہ کہوں گی کہ جاہلانہ اسٹیٹمنٹس ہیں. اور خاص طور پہ عمران خان کی جو کیبنٹ ہے اور وہ تو یہ ساری جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں. خاص طور پر وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جس انسٹیٹیوشن سے سیکھ کر آئے ہیں, کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صرف ایک ماں ہی نہیں, ہر بچے کے لیے ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, لیکن ایک سیاسی جو ہے پرورش بھی جناب بلاول بھٹو صاحب کی ہوئی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ لوگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. مجھے بڑے افسوس کی بات لگتی ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا وہ سلیکشن کرتے وقت یہ تو دیکھتے کہ یہ ان میں کتنی کمپیٹنسی ہے, یہ کتنا جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے ان کو بنانے جا رہے تھے تو کم سے کم یہ تو دیکھتے کہ وہ یہ اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم میں کتنی کمپیٹنسی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں یہ کہوں گی کہ اس کے اوپر تو نہ ہی ٹی وی چینلز کو بات کرنی چاہیے, غیر اخلاقی باتیں ہیں یہ. اور جو ہے وہ اور خاص ایک عورت کی تذلیل کر رہے ہیں وہ جو پاکستان کا نصف آبادی کا حصہ جو بدلہ لے لیا ہے تو وہ کیا مطلب آپ سب لوگ بلاول صاحب نے بھی ماں بہن کی گالیاں دے کے بلاول صاحب نے بدلہ لے لیا ہے. ذرا میں چاہوں گا جو بلاول صاحب نے جو آج کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب سمجھتی ہے, کیا سمجھتی ہے عمران, یہ دکھا دیں. اگر خان صاحب سمجھتی ہے کہ اس قسم کا کامنٹ دے کے وہ کسی کو انسلٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کا انسلٹ کر رہا ہے.
جی روبینہ صاحبہ، اب یہ سلپ آف ٹنگ تھی بلاول صاحب کی یا ارادی طور پہ کہا ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے اگر ہم بھی کہیں گے، پہلے انہوں نے شروع کی یہ باتیں، مطلب آپ ان کی جو وزراء کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، ان کی لیڈرشپ کی یہ عکاسی کرتی ہے کہ وہ کس طرح کی، ہم نے تو پھر ظاہر سی بات ہے جواب تو پھر ہمارا بنتا ہے، اگر ہمارے پاس آپ اگر پتھر پھینکیں گے تو پھر اینٹ کا سے تو جواب ہمیں بھی آتا ہے، ظاہر سی بات ہے زبان تو ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اتنے بڑے عہدے پہ جب آپ آ جاتے ہیں، میں تو عمران خان صاحب کو یہ کہوں گی کہ جتنی اگر آپ کو چلو سلیکٹ بھی کیا ہے لیکن پرائم منسٹر تو پاکستان کے آپ بنے ہیں، تو آپ کو وہی جو ہے ٹالرنس دکھانا چاہیے، آپ کو تو کسی بات کا میں یہ کہوں گی کہ یہ سننے کی جو ہے آپ کو جو ہے زیادہ جو ہے برداشت ہونی چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے اپنی اسپیچز میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا اتنے بڑے عہدے پہ اگر وہ فائز ہیں۔ اچھا چلے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو سلپ آف ٹنگ کے زمرے میں آتی ہیں، کچھ غلطیاں نہیں ہوتی، وہ ارادی طور پہ کچھ کیا جاتا ہے، بعض اوقات انسان بولتے ہوئے مذکر مؤنث کا خیال نہیں رکھ پاتا، صاحب کو صاحبہ کہہ دیتا ہے، سمجھتے کو سمجھتی کہہ دیتا ہے، تو یہ اب پیپلز پارٹی کی کچھ اپنی لیڈرشپ ہے، ان سے یہ سنگ ہوئی ہے یا مذکر مؤنث کی پہچان نہیں ہے، کیا ہوا ہے یہ ذرا دکھا دیں۔ تو میں یہ جرم بار بار کروں گی، بار بار کروں گی، بار بار کروں گی، میں ہوں گا، بلاول ہوگی، بلاول ہوگی، اپنے قائد، اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحبہ، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے خود بلاول بھٹو صاحبہ کا محترم جناب بلاول بھٹو زرداری۔ رائٹ جی، مائزہ صاحبہ یہ بات شروع ہوئی ہے پرائم منسٹر جب ایران میں تھے اور انہوں نے فرانس کہنا تھا اور انہوں نے جاپان کہہ دیا، جرمنی اور فرانس کی بات کرنی تھی، جرمنی اور جاپان کی کہہ دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے خیر بلاول صاحب کو صاحبہ کہہ دیا، تو پتہ نہیں وہ سلپ آف ٹنگ تھی یا ارادی طور پہ تھا، لیکن یہ تو ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر یہ پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی نے آپ لوگوں کے خلاف ماسک کھولا ہوا۔ امیر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں نہ سمجھیں، یا وہ اپنے یہ انڈرسٹینڈ کر پائیں یا نہ کر پائیں، وہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ملک کے باہر، اور جب پاکستان کو ملک کے باہر ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن انکلوڈیڈ۔ تو جب آپ کسی ملک میں جا کے یہ کہیں گے کہ ہمارے سارے لیڈر پاکستان میں کرپٹ ہیں اور آپ آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، تو وہ پاکستان کی پورے پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہے، وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا میں مودی جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں تو مودی کا یار کہا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اب کیا کہا جائے، وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھی۔ پھر جب ایران کا اور یہ فرانس اور جرمنی اور جاپان کی کنفیوژن ہوئی تو اس میں بھی انہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے سلپ آف ٹنگ تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر انٹرنیشنلی ہمیں امبیرس کرنا ہے ایک پرائم منسٹر نے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے فارن منسٹر کو بھیج دیں۔ مائزہ کرپشن پہ وہ امبیرس نہیں کرتے ہیں، کرپشن پہ تو وہ کہتے ہیں میں تو انہیں کوئی شک نہیں عمران خان صاحب کو۔ میں آپ کو امیر بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، آپ کے عہدے کی بات ہے، آپ اگر ایک عہدے پہ منصب ہیں، آپ ایک عہدے کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، آپ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ جا کے اپنے ملک کی بدتعریفیاں کر رہے ہیں، انڈیا کی طرف دیکھیں، وہاں کرپشن نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، بھائی جان ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں۔ یہ کس قسم کی کنفلکٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ تو آپ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو میں نے بتایا، یہ مودی والی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ایران والی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، افغانستان میں جو ان کے انٹرم سسٹم ہے اس کے اوپر سجیشن دے کے آگے کہ پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے، وہ کون ہوتے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے والے؟ اس کے بعد یہ کہہ دیں کہ ٹیررسٹ جو ہیں آپریٹ کرتے ہیں پاکستان سے۔ آپ پاکستان اتنی سینسٹیو پوزیشن میں ہے، آج کل جو ہے ٹیررسٹ اٹیک رائٹ لیفٹ سینٹر ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس طرح کی جب باتیں کریں گے تو پاکستان جو ہے اس کو آپ انٹرنیشنلی امبیرس کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے۔ آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں یہ بات، اور پھر آپ نے اس کو
پھر آپ جو ان کی جو پارٹی ہے اوریجنیٹ کیا کرتی ہے اور کہتی کیا ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپ یوتھ کے لیے یہ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک خاتون کو جو ہے جب صاحبہ کہا جاتا ہے یا محترم کہا جاتا ہے تو ان کو ایک عزت دی جاتی ہے. تو آپ جو ہے وہ لفظ جو ہے اس کی جو ہے بد تہذیبی کر رہے ہیں اور وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی خواتین کو ایک قسم کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو ہم آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہوں گے نا. خواتین تو کھڑی ہوگی, اگر پی ٹی آئی کی خواتین نہیں کھڑی ہوتی تو ٹھیک ہے فائن, لیکن یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل ہے کہ اگر آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, یہ ایک مسوجنس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے. یہ جو رانا صاحب نے, جو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا سنوایا, اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو چلو ایک منسٹر تھے یا جو بھی تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کیا پھر جائز تھا کہنا؟ نہیں تھے پاکستان کے. یعنی منسٹر کہہ سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب ایک قبائلی علاقے میں جا کے وہاں کی پگڑی پہن کے جو عزت کا نشان ہے, وہاں جا کے یہ تو نہیں کہہ رہے تھے, عورتوں کی تذلیل تو نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے صاحبہ جو ہے ورڈ استعمال کیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ جسٹیفائی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کس کے لیے یوز کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کو ویک دکھانے کے لیے, عورتوں کی انسلٹ کے لیے عمران خان صاحب نے استعمال کیا ہے. جو انسلٹ رانا صاحب نے کی ہے, جو انسلٹ رانا صاحب نے بلاول صاحب کی کر دی, شیخ رشید صاحب کی کر دی, اتنی نامناسب, اتنی گھٹیا زبان میں بات کی. جو رانا صاحب ہیں وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, یعنی لا منسٹر کے لیے جائز ہے, پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہے, لا منسٹر کے لیے جائز ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں, ایک پارٹی ایک جو نئی پود کی ایک آئیڈیل پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم آئیڈیل پارٹی ہیں ایک نئی پود کے لیے, وہ ایک نئی پود کو کیا سکھا رہی ہے کہ عورتوں کی جو ہے ہم تذلیل کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں آپ سے 100 نہیں 110% اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا, اور ان کی پارٹی کیونکہ کلیم کرتی ہے یوتھ کی, ان کو یوتھ کی تربیت کرنی چاہیے, بگاڑنا. میں تو اتفاق کر رہا ہوں, آپ بھی تو مانے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو 100 گنا زیادہ گھٹیا زبان استعمال کی پرائم منسٹر سے. میں سمجھتی ہوں کہ 100 گنا زیادہ گھٹیا زبان پرائم منسٹر نے اپنے عہدے پہ اس تقریر کے ذریعے کی. اگر یہ دھرنے پہ کرتے تو شاید ہم اتنا کرٹیسائز نہ کرتے. چلے میرے پاس وقت گیا, ورنہ میں دوبارہ سنواتا آپ کو. بہت بہت شکریہ معاذہ حمید صاحبہ, بہت شکریہ روبینہ قائم خانی صاحبہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.